अस्सलाम वालेकुम। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक बेचैन और बेकरार रूह का इंतकाम। ये एक पुरानी किताब थी। किताब क्या, डायरी नुमा चंद सफ़ात थे। जिल्द फट चुकी थी और सफ़े बग़ैर किसी तरतीब के थे। कागज़ इतना पुराना हो चुका था कि रंगत पीली पड़ चुकी थी और हाथ लगाने से रेज़ा रेज़ा हो रहा था। सबसे अहम बात ये थी कि ये कागज़ छपे हुए नहीं बल्कि कलमी थे, और अच्छी बात ये थी कि हर कागज़ के ऊपर सफ़ा नंबर लगा हुआ था। उसकी वजह से उनको तरतीब देना मुश्किल नहीं था। मुझे एक ही नज़र में चंद कागज़ पलटने के बाद अंदाज़ा हो गया कि कुछ सफ़े गायब हैं। उन पर सरसरी नज़र डालते ही मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये कोई बहुत अहम चीज़ है, क्योंकि कई जगह मुझे 1810 लिखा हुआ नज़र आया था। यकीनन ये तहरीर जिसकी भी थी, उसके ख़ानदान ने उसे गैर अहम समझकर पुरानी चीज़ों से जान छुड़ाने के लिए रद्दी में फ़रोख्त कर दिया था। मैंने सब कागज़ात को समेट कर एहतियात से एक लिफाफे में डाला और फिर रद्दी वाले से उसकी कीमत पूछी। रद्दी वाले ने चौंक कर मेरी तरफ देखा और फिर खुश दिली से बोला, आप हमारे पुराने और मुस्तकिल गाहक हैं, इसलिए मेरी तरफ से यह आप तोहफ़ा ही समझ लें। मैंने उसका शुक्रिया अदा करते हुए चंद एक पुरानी किताबें ख़रीदी और घर वापस चल पड़ा। घर आने के बाद भी मेरा जहन उन्हीं पुराने कागज़ों में अटका रहा। मैं रात का इंतज़ार कर रहा था जब मैं पूरे इत्मीनान से उनका मुआयना और मुताला कर सकूं। रात को जब मुझे फ़ुर्सत मुयस्सर आई तो मैंने उन कागज़ात को लिफाफे से निकाला और उन पर लिखे नंबरों के मुताबिक तरतीब देने लगा। मेरा अंदाज़ा दुरुस्त था, कई कागज़ गायब थे। मैंने उनको पढ़ना शुरू कर दिया। ये कदीम उर्दू ज़ुबान में लिखे हुए थे। ज़ुबान मुश्किल थी मगर मैं उनको समझ रहा था। जूं जूं मैं उनको पढ़ता चला गया, मुझे अपने रोंगटे खड़े होते महसूस होने लगे। एक ऐसी कहानी मेरे सामने मौजूद थी जिसको अक्ल तस्लीम नहीं कर रही थी। अगरचे ये कई जगह से बेरब्त थी मगर उसका पूरा मफ़हूम मैं समझ चुका था। अब यही कहानी सलीस और रवां ज़बान में उसी की ज़ुबानी आपके सामने बयान कर रहा हूँ जिसने उसे लिखा है। शायद आपको भी मेरी तरह उस पर यकीन ना आए, मगर मेरा ख़याल है कि इस दुनिया में आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो ऐसे वाक़यात को मानते हैं और उन पर यकीन रखते हैं। इस कहानी में 1810 के हिंदुस्तान का जिक्र है। मेरी उम्र 50 बरस है, जिस्म और दिमाग दोनों सेहतमंद हैं। मेरा कभी भी रूहानियत या इस किस्म के किसी नफ्सियाती फ़रेब पर कोई यकीन नहीं रहा। जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह समझता है कि मैंने कभी भी भूत प्रेत, रूहों या जिन्नात पर यकीन नहीं रखा। इसके बावजूद मुझे अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा अजीब तजर्बा हुआ जो बज़ाहिर मेरे तमाम नज़रियात से मुतसादिम है, और मैं आज तक ख़ुद भी किसी अक़ली मफरूज़े पर इसकी वजाहत नहीं कर सका, और ना ही इसकी कोई माकूल वजाहत मौजूद है। इस वाक़े से मुतल्लिक कोई भी शख्स सवाए मेरे इस वक्त इस दुनिया में मौजूद नहीं है। मैं ये वाक़या उन लोगों के लिए बयान कर रहा हूँ जो इस किस्म की बातों और नज़रियात पर यकीन रखते हैं। आज से 25 साल पहले मैं जयपुर शहर से कुछ दूर एक गांव में एक बहुत बड़े ज़मींदार के यहाँ काम कर रहा था। ये एक छोटा सा गांव था। उस वक्त यहाँ एक ठेकेदार सनोबर के ऊंचे लंबे दरख्तों की कटाई का काम कर रहा था। उसने सैकड़ों मजदूरों को काम पर लगा रखा था जो दिन रात ये लकड़ी काट कर उसे बड़े बड़े तख्तों की शक्ल दे रहे थे। ठेकेदार लकड़ी के ये तख्ते जहाज़रां कंपनियों को जहाज़ों की तामीर के लिए मुहैया किया करता था। उसका ये बहुत वसी कारोबार था। उस ठेकेदार का नाम फलक खान था। कटाई के इस काम की वजह से इस छोटे से गांव में बहुत रौनक थी। बाद में जब कटाई का काम मुकम्मल हो गया तो ये मज़दूर भी यहाँ से चले गए। गांव तकरीबन उजड़ कर रह गया, मगर ये उन दिनों की बात है जब ये काम हो रहा था। मैं जिस ज़मींदार के यहाँ काम करता था उसका नाम आफताब बेग था, मगर सब उसे ज़मींदार साहब कहा करते थे। उस ज़मींदार की गांव में 400 एकड़ पर फैली एक शानदार हवेली थी जिसका नाम उसने बड़े चाव से लाल महल रखा था। हवेली को ये नाम उसके रंग की वजह से मिला था। ये एक खुशगवार जगह थी, अमन सुकून था और हर चीज़ अच्छे इंतज़ाम की गवाही देती थी। मेरी इस कहानी का ताल्लुक़ उसी लाल महल से है।
میں اس روز ایک چمکیلی دوپہر اپنے کمرے میں کھلی کھڑکی کے نیچے رکھی میز پر بیٹھا روزمرہ کا حساب کتاب لکھ رہا تھا۔ اس کمرے کے باہر ایک برآمدہ تھا جس کے ستونوں پر چڑھتی مختلف رنگوں اور انداز کے پھولوں والی بیلیں اپنی عجب بہار دکھا رہی تھیں۔ دوپہر کے کھانے کی ہلچل ختم ہو چکی تھی، برتن سمیٹ دیے گئے تھے، باورچی خانہ بھی صاف ستھرا ہو گیا تھا۔ زمیندارنی باورچی خانے کی بیرونی کھڑکی کے پاس اپنی جھولنے والی کرسی پر بیٹھی اونگ رہی تھی۔ اس کی بلی اس کے قدموں میں دبکی ہوئی تھی۔ پورے گھر میں ایک سناٹا سا چھایا ہوا تھا۔ اسی وقت دو خوبصورت نوجوان لڑکیاں برآمدے میں نظر آئیں۔ دونوں وہاں بچھے ایک صوفے پر بیٹھ کر باتیں کرنے لگی۔ ایک زمیندار آفتاب بیگ کی اکلوتی بیٹی تھی اور دوسری اس کی بھانجی، جسے انہوں نے بچپن سے اپنے ہی پاس رکھا اور پالا تھا۔ وہ اسے اپنی بیٹی جیسا ہی پیار کرتا تھا۔ دونوں لڑکیاں ہی حسین تھی، مگر زمیندار کی بیٹی مریم زیادہ خوبصورت تھی۔ لمبا قد، خوبصورت سنہری بال، گلابی سرخ ہونٹ، بنفشی آنکھیں جن میں سورج کی سی چمک تھی۔ وہ کسی خوشکن عشقیہ نظم کی ہیروئن لگتی تھی۔ دوسری لڑکی سریا بھی حسن میں اس سے کسی صورت کم نہ تھی۔ اس کی عمر 18 سال تھی اور وہ مریم سے عمر میں 2 سال چھوٹی تھی۔ اس کے مسکراتے چہرے پر بھوری آنکھیں اور چمکدار شاہ بلوت کے رنگوں والے بال اپنا حسن دکھا رہے تھے۔ جب وہ ہنستی تو موتیوں جیسے دانتوں کی قطار اس کے حسن کو دو چند کر دیتی۔ دونوں اپنی باتوں میں مصروف تھیں جب ایک خوبصورت نوجوان باہر سے آتا نظر آیا۔ اسے دیکھ کر دونوں لڑکیوں نے اسے اپنی دلکش مسکراہٹ کے ساتھ خوش آمدید کہا۔ وہ نوجوان ان کے لیے اجنبی نہیں تھا۔ وہ آتے ہی ایک کرسی پر تقریباً گر سا گیا۔ اس کے انداز میں تھکاوٹ نمایاں تھی۔ وہ ٹھیکیدار فلق خان کا بیٹا تھا۔ اس کا والد ایک محنتی اور کامیاب انسان تھا اور وہ اسے اپنے جیسا ہی بنانا چاہتا تھا۔ اس لیے اس نے اسے یہاں کٹائی کے کام پر بھیجا تھا تاکہ وہ کاروبار کا کچھ عملی تجربہ حاصل کر سکے۔ چونکہ فلق خان اور زمیندار آفتاب بیگ کے درمیان دوستی اور اچھے تعلقات تھے، اس لیے یہ نوجوان وجاہت خان لال محل میں ہی ٹھہرا ہوا تھا۔ یہاں اسے خوش دلی سے خوش آمدید کہا گیا تھا۔ موسیقی اور ادب کے بارے میں اس کے علم نے مریم اور سریا کو بہت متاثر کیا تھا۔ جلد ہی وہ یہاں ہر کسی سے بے تکلف ہو گیا۔ آج اس نے ہمیشہ کی طرح سریا کی تیز باتوں کا کوئی جواب نہ دیا۔ وہ مریم کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، میں کچھ دنوں کے لیے کلکتہ جا رہا ہوں۔ مریم نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ میں کل جا رہا ہوں، میرے والد نے بلایا ہے۔ ٹھیک ہے، مگر یہ تو بتاؤ کب تک لوٹو گے؟ سریا نے ہولے سے پوچھا۔ کچھ کہہ نہیں سکتا، شاید 3 ماہ لگ جائیں۔ کیا تم لوگ مجھے یاد کرو گی؟ کیوں نہیں، یقیناً یاد آؤ گے تم، دونوں ایک ساتھ بول اٹھی۔ جو مجھے سب سے زیادہ یاد کرے گا وہ مجھے اپنے بالوں کی ایک لٹ بطور یادگار عنایت کر دے، وجاہت خان مسکراتے ہوئے بولا۔ سریا کی نظریں وجاہت پر سوالیہ انداز میں جمی ہوئی تھیں، لیکن وہ مریم کی طرف دیکھ رہا تھا جو نظریں چرا رہی تھی، مگر اس کے چہرے پر ہلکی سی شرمیلی مسکراہٹ تھی۔ جب دونوں میں سے کوئی بھی کچھ نہ بولی تو وہ پھر کہنے لگا، چلو یوں کرتے ہیں، ہم قرآن دازی کرتے ہیں۔ جس کے نام قرآن نکل آیا وہ اپنے بالوں کی ایک لٹ مجھے دے گی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ سریا تنک کر بولی۔ اس کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات تھے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ دونوں مجھے انکار نہیں کریں گی، کیونکہ میں جس سفر پر جا رہا ہوں وہ بہت طویل ہے۔ راستے میں راہزنوں اور ڈاکوؤں کا بھی ڈر ہے، کیا معلوم مجھے واپسی کا موقع ملے یا نہ ملے۔ وجاہت کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ کیا بکواس ہے، وجاہت بولا، عقل مند لوگ قرآن دازی کے فیصلے پر یقین رکھتے ہیں۔ اتنا کہتے ہوئے اس نے اپنی جیب سے 2 سیپیاں نکال لیں، انہیں 1-2 بار اپنے ہاتھ میں اچھالا اور پھر اپنی مٹھی بند کرتے ہوئے سریا کے سامنے رکھ دی۔ لو، پہلے تمہاری باری۔ سریا نے کچھ دیر سوچا، پھر اپنی انگلی سے اس کی مٹھی کو چھوا۔ وجاہت نے ہاتھ سیدھا کرتے ہوئے بند مٹھی کھولی تو سریا کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا ہو۔ قرہ اس کے خلاف تھا، اس کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ اب وجاہت نے وہی عمل دہرایا اور سیپیوں کو اچھالنے کے بعد اپنی مٹھی بند کرتے ہوئے ہاتھ مریم کی طرف بڑھا دیا۔ مریم نے دھیرے دھیرے لرزتی انگلیوں سے اس کی مٹھی کو چھو لیا۔ اس کے گال حیا کی گرمی سے لال ہوئے جاتے تھے۔ وجاہت نے مٹھی کھولی تو خوشی سے کھل اٹھا۔ قرآن مریم کے نام نکلا تھا۔ اوہ میری خوش قسمتی، وجاہت خوشی سے تقریباً چلا اٹھا۔
مریم کی نظر جھکی ہوئی تھی، گال تمتما رہے تھے، ہونٹ اور پلکیں ہولے ہولے لرز رہی تھیں۔ وجاہت نے اپنی جیب سے ایک چھوٹا چاقو نکالا اور التجائیہ انداز میں پوچھنے لگا، کیا اجازت ہے؟ مریم نے شرماتے ہوئے اپنا سر نیچے جھکا لیا۔ خاموش رضامندی محسوس کرتے ہوئے وجاہت نے اس کے ریشمی بالوں کی ایک لٹ کاٹ لی۔ اسی وقت ایک سایہ میری کھڑکی کے سامنے سے یوں گزرا جیسے کوئی پرندہ اڑا ہو۔ یہ سریا تھی جو کمان سے نکلے تیر کی طرح تیزی سے اٹھی اور برآمدے سے باہر نکل گئی۔ اس وقت تک میں نے وہ سب کچھ جو دیکھا اور سنا تھا، ہر لفظ یادداشت کی تختیوں پر انمٹ نقش کے طور پر لکھ لیا تھا۔ میں نادانستہ طور پر ان کی باتوں کا گواہ بن گیا تھا۔ اس کے بعد میں اٹھا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ پھر وہاں کیا ہوا میں نہیں جانتا، کیونکہ میں لال محل سے نکل کر جھیل کی طرف چلا گیا تھا۔ جب میں حویلی کی طرف لوٹا، رات اتر چکی تھی۔ آسمان پر چمکتا چاند اپنی روشنی ہر سو بکھیر رہا تھا۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ گھر کے تمام مکین باہر کھڑے نظر آ رہے تھے۔ ان میں ایک دراز کا دبلا پتلا نوجوان بھی تھا جسے میں نے پہلی نظر میں ہی پہچان لیا۔ یہ زمیندار آفتاب بیگ کا بھتیجا خرم بیگ تھا۔ چونکہ زمیندار کی کوئی نرینہ اولاد نہ تھی، اس لیے خرم بیگ کو ہی لال محل کا وارث سمجھا جاتا تھا۔ خرم بیگ اور سریا کی منگنی کا فیصلہ ان کے بچپن میں ہی کر دیا گیا تھا۔ سریا بھی خرم بیگ کو پسند کرتی تھی، مگر جب وہ بڑے ہوئے تو سریا کو خرم بیگ کے طور طریقوں پر اعتراض ہونے لگا، اور پھر وہ اس کی کچھ ناپسندیدہ حرکات کی وجہ سے اس سے دور ہوتی چلی گئی۔ جب زمیندار نے ان دونوں کی باقاعدہ شادی کا فیصلہ کیا تو سریا نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ وہ 21 سال کی ہونے کے بعد ہی اس کے بارے میں سوچ سکتی ہے۔ اس بات پر جھگڑا ہوا اور خرم بیگ گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ اسے دریا بہت پسند تھا۔ وہ ایک بہادر اور ہنرمند کشتی راں تھا۔ اس وجہ سے اسے ملاح کے طور پر ایک بحری جہاز پر جگہ حاصل کرنے میں کوئی دقت نہ ہوئی۔ اب اس وقت میں اسے یہاں دیکھ کر حیران ہوا۔ اتنی جلدی اس کے گھر واپس آنے کی توقع نہیں تھی، لیکن اس سے بھی زیادہ حیران اس وقت ہوا جب وہ مجھے دیکھتے ہی میری طرف لپکا۔ سریا کہاں ہے؟ اس نے قریب آتے ہی مجھ سے پوچھا۔ سریا؟ کیا وہ گھر پر نہیں ہے؟ نہیں، مریم کا خیال تھا کہ وہ شاید تمہارے ساتھ گاؤں کی طرف گئی ہے۔ وہ تو میرے ساتھ نہیں گئی، میں نے اسے نہیں دیکھا۔ اوہ میرے خدایا، میں چلا اٹھا۔ وہ کہاں جا سکتی ہے؟ شاید وہ تمہیں تنگ کرنے کے لیے کہیں چھپ گئی ہو۔ نہیں، میرے یہاں پہنچنے سے پہلے ہی سب گھر والے اسے تلاش کر رہے تھے۔ اتنی دیر میں زمیندار آفتاب بیگ بھی وہیں آ گیا۔ اس نے بتایا کہ رات کے کھانے کے تھوڑی دیر بعد ایک ملازم نے سریا کو جنگل کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ مریم بولی، ہو سکتا ہے وہ جنگل سے پھول چننے گئی ہو، لیکن اب تو اسے گئے کافی دیر ہو گئی ہے نا، وہ اب تک لوٹی کیوں نہیں؟ زمیندارنی کے چہرے پر تشویش کے سائے تھے۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، زمیندار نے کہا۔ گزشتہ 40 سال سے اس جنگل میں کوئی ریچھ یا بھیڑیا، یہاں تک کہ کوئی سانپ بھی نہیں دیکھا گیا، مگر وہاں دلدل تو ہے نا، اس کی بیوی بولی۔ وہاں لمبی لمبی گھاس بھی ہے، اور جب بھی وہ وہاں جاتی ہے تو مجھے خدشہ رہتا ہے کہ کہیں وہ اس میں گر نہ جائے، ڈوب نہ جائے۔ زمیندار فوراً بولا، اللہ نہ کرے، اگر کوئی خود جان بوجھ کر وہاں اس دلدل کے اندر تک نہ جائے وہ ڈوب نہیں سکتا۔ پھر اچانک اس کی نظر ایک طرف اٹھی تو وہ چونک کر بولا، ارے یہ خرم بیگ کہاں جا رہا ہے؟ خرم بیگ نے اس کی آواز سن لی اور مڑے بغیر تیز آواز میں جواب دیا، میں سریا کو تلاش کرنے جا رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے خرم بیگ تیز تیز قدم اٹھاتا جنگل کی طرف چل پڑا۔ اچھا ہے کہ وہ اسے تلاش کرنے چلا گیا، ہو سکتا ہے کہ اس کے پاؤں میں کوئی چوٹ لگی ہو اور وہ چلنے کے قابل نہ ہو۔ بہتر ہے کہ میں اور وجاہت خان بھی خرم بیگ کے پیچھے اس کی مدد کو جائیں۔ وجاہت نے فوراً ہی سر ہلا کر میرے مشورے کی تائید کی۔ خرم بیگ اس کو پسند نہیں کرے گا، وہ خود ہی سریا کو آسانی سے گھر واپس لا سکتا ہے، زمیندار نے کہا۔ نہیں، انہیں جانے دیں، مریم تیزی سے بولی۔ دیکھیں ماں بھی کتنی پریشان ہے اور میں بھی۔ ٹھیک ہے جاؤ، زمیندار آفتاب بیگ چڑچڑے لہجے میں بولا۔ اس سے خود اس کی بے چینی بھی ظاہر ہو رہی تھی۔ چاند 14ویں کا تھا اور آسمان پوری طرح صاف تھا، ہر چیز بالکل واضح نظر آ رہی تھی۔ وجاہت اور میں بے خوفی سے آگے بڑھنے لگے۔ سڑک پہلے تو بالکل سیدھی تھی، لیکن دلدلی زمین کے پاس پہنچ کر جنگل کی طرف مڑ گئی۔ اس موڑ سے ایک راستہ دلدل کی طرف جاتا تھا۔ یہ ہے تو دلدلی علاقہ، مگر اکثر جگہ پر بہت خوبصورت ہے۔ سرکنڈوں کے اندر بے شمار قسم کے جنگلی پرندوں نے اپنے گھونسلے بنا رکھے تھے۔
दलदली पानी के अंदर आबी पौधों के शानदार फूल और खूबसूरत पत्ते अपनी बहार दिखा रहे थे, जो अप्रैल से दिसंबर के महीने तक अपने जोबन पर होते हैं। दलदल के किनारों के गिर्द पानी आमतौर पर इतना कम होता है कि शिकारी अपने शिकार के ताक़ुब में वहां से गुजर सकते हैं, लेकिन दरमियान में यह अक्सर ख़तरनाक हद तक गहरा होता है और उसे सिर्फ छोटी कश्ती में ही अबूर किया जा सकता है। थोड़ा आगे जाकर एक दोराहा था। वजाहत सीधा जाना चाहता था, मगर ना जाने क्यों मेरे दिल ने मुझे वहाँ से दाएं मुड़ने पर उकसाया। मैंने वजाहत को पुकारा, इस तरफ आओ। वो भी मुड़कर खामोशी से मेरे पीछे हो लिया। तेज़ तेज़ चलते हुए हम दलदल तक पहुँच गए। वहाँ एक दिल दहला देने वाला मंजर हमारी आंखों ने देखा। खुरम बेग दलदल के अंदर घुटनों तक धंसा खड़ा था और अब बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने बाजुओं में सुरैया को किसी बच्चे की मानिंद उठाया हुआ था। सुरैया के बाजू बेजान अंदाज में नीचे लटक रहे थे और उसके लंबे बालों से पानी टपक रहा था। उसका चेहरा चांदनी की तेज रोशनी में खौफनाक हद तक चमक रहा था। साफ नजर आ रहा था कि वो मर चुकी थी। जैसे ही हम उसकी तरफ बढ़े, खुरम बेग भी दलदल से निकलने में कामयाब हो गया और सुरैया के बेजान जिस्म को घास पर लिटा दिया। उसकी आंखें इस तरह खुली हुई थीं जैसे चौंका देने वाली हैरत में हो। खुरम बेग ने मेरी तरफ देखते हुए बड़े इल्तिजाइया अंदाज में कहा, देखो, क्या इसमें ज़िंदगी की कोई रमक बाकी है? मैं झुककर उसका मुआयना करने लगा। मेरे अंदाजे के मुताबिक उसे मरे हुए कई घंटे गुजर चुके थे। ये बात सुनते ही खुरम बेग गुस्से से भरा हुआ उठा और नफरत आमेज अंदाज में वजाहत खान की तरफ देखते हुए कहने लगा, यकीनन ये तुम्हारा काम है। मेरा? क्या तुम पागल हो गए हो खुरम? वजाहत खान ने हैरत से कहा, मैं पागल नहीं हूँ। सुरैया वो लड़की है जिसे मैंने अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा प्यार किया था। वो मेरी आंखों के सामने मरी पड़ी है और तुम इसके कातिल हो। क्या मतलब है तुम्हारा? खुरम बेग, तुम शायद नहीं जानते कि तुम क्या कह रहे हो। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। फिर वो वजाहत की तरफ इशारा करते हुए कहने लगा, मैं यहाँ नहीं, लेकिन मुझे सब खबर है कि इस शख्स ने सुरैया को बेवकूफ़ बनाया। वो समझती थी कि ये उससे मोहब्बत करता है, और जब उसे पता चला कि वो तो सिर्फ उससे खेल रहा है तो वो बर्दाश्त न कर सकी। वो पागल हो गई और उसने दलदल में उतरकर अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। इस शख्स ने उसे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। मैंने अपनी ज़िंदगी में सुरैया से कभी मोहब्बत नहीं की। मैं तो मरियम से उस वक्त से प्यार करता था जब मैंने उसे पहली बार देखा था। मैं कहता हूँ कि तुम सुरैया के साथ सिर्फ खेल रहे थे, लेकिन उसने समझा कि तुम दिल से उसके साथ मोहब्बत करते हो। तुम ऐसा किस बुनियाद पर कह सकते हो? मैंने हैरत से पूछा। खुरम बेग ने गहरी नज़र से एक बार वजाहत की तरफ देखा और फिर मेरी तरफ देखते हुए कहने लगा, 3 दिन पहले एक रात मैंने ख्वाब में सुरैया को पानी के एक बड़े तालाब में गिरते हुए देखा। एक आदमी तालाब के किनारे पर खड़ा था। मैंने देखा कि वो पानी के अंदर डूबती जा रही है और ख़ुद को बचा नहीं पा रही। उसने अपना एक हाथ मदद के लिए उस आदमी की तरफ बढ़ाया, लेकिन वो उसका हाथ थामने के बजाय पीछे हट गया। वो मदद के लिए पुकारती रही। उसके बाद मेरी आँख खुल गई। मुझे ख्वाबों पर कभी यकीन नहीं रहा, लेकिन ये ख्वाब इतना सच्चा लग रहा था कि उसने मेरे दिल और दिमाग पर अजीब असर किया। यही ख्वाब मैंने अगली रात दोबारा देखा। इस बार मैंने देखा कि सुरैया खुद पानी के अंदर कूद रही है। इस दफ़ा भी कोई शख्स किनारे पर खड़ा उसकी तरफ देख रहा है, मगर उसकी मदद नहीं कर रहा। मैंने अगली कई रात ये ख्वाब मुसलसल देखा तो मुझे महसूस हुआ कि महज ख्वाब नहीं, बल्कि मुझे किसी ख़तरे से आगाह किया जा रहा है। मैं इस ख़तरे का मतलब नहीं जान पाया, मगर जितनी जल्द मुमकिन हुआ मैं वापसी के लिए चल पड़ा। दिन रात सफ़र करके घर पहुंचा और घर पहुंचते ही सबसे पहले जिस शख्स पर मेरी नज़र पड़ी वो यही शख्स था जिसे मैं अपने ख्वाबों में तालाब के किनारे खड़े देखता था, हालांकि पहले मैं कभी इससे नहीं मिला था। वहाँ मुझे इल्म हुआ कि इसकी शादी मरियम से होने वाली है। सुरैया लापता हो चुकी थी। फिर जब खाला ने दलदल का जिक्र किया तो मुझे अपने ख्वाब की ताबीर एक चमक की तरह समझ में आ गई। मैं दलदल की तरफ भागा, लेकिन मुझे बहुत देर हो चुकी थी। उसे बचाने में मुझे बहुत देर हो गई, लेकिन उसका बदला लेने में देर नहीं होगी। मैंने उसे समझाने और कायल करने की बहुत कोशिश की कि तुमने जो देखा वो सिर्फ एक ख्वाब था। ये एक हादसा भी हो सकता है। ये कोई हादसा नहीं है। वो अपने आप को अपने पागलपन में गर्क कर गई है। जब मैं दलदल के पास पहुंचा तो मैंने सरकंडों पर एक आंचल लटका हुआ देखा, और जब मैं थोड़ा आगे बढ़ा और गहरे पानी तक पहुंचा तो मैंने उसे वहां पड़े हुए देखा।
میں نے اسے تیزی سے باہر نکالا لیکن یہ مر چکی تھی۔ اب وجاہت خان کو اس کی موت کا جواب دینا پڑے گا۔ میں کہہ چکا ہوں میرا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں، میں بالکل بے قصور ہوں۔ کیا تم قسم کھا کے کہہ سکتے ہو؟ خرم بیگ نے تیزی سے پوچھا۔ مجھے سریا سے کبھی کوئی محبت نہیں تھی اور میں نے کبھی اسے یہ باور کرانے کی کوشش نہیں کی۔ جیسے ہی وجاہت نے کہا، خرم بیگ نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا اور پھر سریا کی لاش کو دوبارہ اپنی باہوں میں اٹھا لیا اور گھر کی طرف چل پڑا۔ میں جانتا تھا کہ وہ مجھے مدد کرنے کی اجازت نہیں دے گا، اس لیے میں اور وجاہت خان اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ وہ ایک قداور نوجوان تھا۔ اس وقت وہ شدید غصے کی کیفیت میں تھا۔ اس نے مردہ سریا کو یوں اٹھا رکھا تھا جیسے کوئی زندہ بچہ ہو۔ یہ پوری رات گہرے غم میں گزر گئی۔ جب صبح ہوئی تو خرم بیگ واپس جا چکا تھا۔ دوسرے روز سریا کو گاؤں کے قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ خرم بیگ کے علاوہ کسی نے بھی اس کی موت پر قتل یا کسی اور قسم کا شک نہیں کیا۔ سب نے اسے ایک حادثہ سمجھا۔ خرم بیگ اس کے جنازے میں بھی شریک نہیں ہوا۔ وہ ایک بار پھر کہیں غائب ہو چکا تھا۔ سریا کی تدفین کے 2 دن بعد زمیندار آفتاب بیگ کو اس کا خط ملا، جس سے معلوم ہوا کہ وہ اپنے بحری جہاز پر واپس چلا گیا ہے۔ اس جہاز کو تجارتی سامان لے کر جنوبی افریقہ جانا تھا۔ اس کے خط میں سریا کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ گھر والوں کو اور خصوصاً زمیندار کو امید تھی کہ جب مریم کی شادی ہوگی تو وہ گھر واپس آ جائے گا، مگر یہ امید اس وقت دم توڑ گئی جب نومبر کے وسط میں خرم بیگ کے بحری جہاز کے مالک کی طرف سے خط موصول ہوا۔ اس خط میں بتایا گیا کہ جس جہاز پر خرم بیگ سفر کر رہا تھا وہ ایک سمندری طوفان کی وجہ سے غرق ہو گیا ہے۔ عملے کا کوئی بھی فرد زندہ نہیں بچا، نہ ہی ان کی لاشیں مل سکی ہیں۔ لال محل میں یہ سردیاں اداسی کے عالم میں گزر گئیں، لیکن بہار کے ساتھ نئی امید اور خوشی کا وقت آیا۔ وجاہت خان کے والد فلک خان نے اسی گاؤں میں وجاہت اور اس کی دلہن مریم کے لیے ایک عالیشان حویلی تعمیر کروائی۔ ان کی شادی مئی کے مہینے میں طے پائی تھی۔ مریم جن دکھوں سے گزری تھی وہ اس کے نازک حسن کی کومل مٹھاس کو مزید گہرا کر رہے تھے۔ وجاہت ہمیشہ کی طرح خوبصورت اور دلکش تھا۔ اس کی مردانہ وجاہت زیادہ نکھر گئی تھی۔ وہ مریم سے پہلے سے زیادہ محبت کرنے لگا تھا۔ مریم کے والدین ایک بار پھر زندگی کی طرف لوٹ رہے تھے۔ اگر میں یہ نہ جانتا ہوتا کہ انسانی دل اپنے اندر کتنی گہرائیوں میں اداسی اور راز چھپا سکتا ہے تو شاید سوچتا کہ وہ سریا اور خرم بیگ کو بھول گئے ہیں۔ شادی کا دن گرم اور روشن تھا۔ نکاح کی تقریب شام 6 بجے لال محل میں ہونا تھی۔ اس کے بعد مہمانوں کے لیے دعوت کا انتظام تھا۔ یہ ایک مصروف دن تھا۔ گاؤں کی 2 یا 3 نوجوان لڑکیاں پورے گھر کو صاف کرنے، سجانے اور سنوارنے میں مدد کر رہی تھیں۔ ہر کوئی ایک افراتفری کے عالم میں تھا۔ ہر طرف بھاگ دوڑ مچی ہوئی تھی۔ جیسے جیسے تقریب کا وقت قریب آتا گیا، سب کا جوش و خروش بڑھتا گیا۔ دلہن کی سہیلیاں دلہن کو تیار کر رہی تھیں۔ زمیندارنی دعوت کے کھانوں کی تیاری میں مصروف تھی۔ زمیندار آفتاب بیگ مہمانوں کو اپنا آڑو کا باغ دکھانے کے لیے لے کر گئے ہوئے تھے۔ وجاہت خان اور میں برآمدے میں کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ بے چین دولہا بار بار اپنی جیبی گھڑی کو دیکھ رہا تھا۔ تھوڑا ہی وقت باقی ہے، اطمینان رکھو۔ میں نے ہنستے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ وجاہت نے کھسیانے انداز میں میری طرف دیکھا تو میں نے پھر کہا، صبر کرو بچے، میرا خیال ہے ابھی 1 گھنٹہ اور لگے گا۔ وجاہت خان سر جھکا کر مسکرانے لگا۔ ابھی ہم یہ بات کر ہی رہے تھے کہ ایک ملازم لڑکا تیز تیز قدموں سے ہماری طرف آیا اور کہنے لگا، باہر ایک آدمی وجاہت صاحب سے ملنا چاہتے ہیں۔ اس کی بات سنتے ہی وجاہت چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کون آدمی؟ میں نہیں جانتا۔ وہ کہتا ہے کہ اسے صرف چند لمحوں کے لیے آپ سے ملنا ہے۔ ٹھیک ہے، تم چلو، میں آتا ہوں، وجاہت نے اس لڑکے کو جواب دیا۔ جب لڑکا چلا گیا تو وہ میری طرف دیکھ کر کہنے لگا، آپ یہی میرا انتظار کریں، میں ابھی اس کی بات سن کر واپس آتا ہوں۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا اور وہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ شام ڈھلنے والی تھی۔ سمندر کی طرف سے اٹھنے والے سرمئی بادل سورج کو اپنے پیچھے چھپانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ٹھنڈی ہوا چلنا شروع ہو چکی تھی جس نے مجھے کپ کپا کر رکھ دیا تھا۔ اسی وقت دور کہیں بادل کے گرجنے کی آواز ابھری۔ اسی وقت زمیندار آفتاب بیگ اپنے مہمانوں کے ساتھ باتیں کرتا ہوا برآمدے کی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے پوچھا، کیا سب تیار ہیں؟ اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتا اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پھر پوچھا، وجاہت کہاں ہے؟ وہ کسی سے ملنے باہر کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ہم شادی والے پنڈال میں جا رہے ہیں، تم وجاہت کو ساتھ لے کر وہاں پہنچ جاؤ۔ زمیندار یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ وجاہت ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔
مجھے اس کی تاخیر پر تشویش ہونے لگی، اس لیے میں اس کو دیکھنے چلا گیا۔ بادل گہرے ہوتے چلے جا رہے تھے، بجلی ٹھہر ٹھہر کر گونج رہی تھی، بادلوں کی گرج ظاہر کر رہی تھی کہ طوفان آنے والا ہے، لیکن میرا خیال تھا کہ شاید صرف بارش ہو۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں کالے کالے بادل اکٹھے ہو رہے تھے۔ اسی وقت 2 سائے مجھے قبرستان کی طرف جاتے ہوئے نظر آئے۔ دھندلی روشنی کے باوجود میں دیکھ سکتا تھا کہ آگے چلنے والا ایک لمبا تڑنگا آدمی تھا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا جا رہا تھا۔ اس نے ملاحوں جیسا لباس پہن رکھا تھا۔ اس کا ساتھی تیز تیز قدم اٹھاتا اس کے پیچھے تقریباً یوں بھاگ رہا تھا جیسے وہ کسی غیر مرئی زنجیر سے بندھا ہوا گھسٹتا جا رہا ہو۔ میرے لیے وجاہت کو اپنے دولہا والے لباس میں پہچاننا زیادہ مشکل ثابت نہ ہوا۔ اگلی ہی نظر میں مجھے یوں لگا جیسے آگے چلنے والا دراز قد خرم بیگ ہو۔ میں ایک دم اچھل پڑا۔ تو کیا خرم اپنے جہاز کے ساتھ سمندر میں ڈوب نہیں گیا تھا؟ اگر وہ زندہ تھا تو اب اس وقت وجاہت اپنی منتظر دلہن کو چھوڑ کر اس کے ساتھ قبرستان کی طرف کیوں جا رہا تھا؟ یہ ساری کارروائی پراسرار اور تشویشناک تھی، جو یقیناً وجاہت کے لیے خطرناک بھی ہو سکتی تھی۔ یہ سوچتے ہی میں پریشان ہو کر جس قدر تیزی سے ممکن ہو سکا ان دونوں کے پیچھے بھاگا، مگر اپنی ہر ممکن کوشش کے باوجود میں ان تک بروقت پہنچ نہ پایا۔ وہ قبرستان میں داخل ہو گئے۔ جب میں قبرستان میں داخل ہوا تو آسمان پر کالے بادل کا ایک بہت بڑا ٹکڑا ہمارے سر کے عین اوپر پہنچ چکا تھا۔ اس کی وجہ سے قدرے اندھیرا چھانے لگا، مگر وہ جگہ جہاں سریا کی قبر تھی وہاں ابھی روشنی تھی، اور اس روشنی میں قبر کا سفید سنگ مرمر کا کتبہ اور اس کے قریب کھڑے 2 آدمی صاف نظر آ رہے تھے۔ سیاہ بادل تیزی سے یوں امڑتا چلا آ رہا تھا جیسے ہر چیز کو نکل جائے گا۔ دراز قد کا ہاتھ قبر کے کتبے پر تھا اور چہرہ میری طرف۔ میں اسے صاف طور پر دیکھ سکتا تھا۔ وہ 100% خرم بیگ تھا۔ اس کے چہرے پر جوش تھا۔ وجاہت کی کمر میری طرف تھی اور وہ بالکل ساکت کھڑا خرم بیگ کو دیکھ رہا تھا۔ اگر یہ خرم بیگ ہی تھا تو اگلے ہی لمحے کالے بادل نے ان دونوں پر بھی اپنا سایہ کر دیا۔ اسی وقت کالے بادل سے نیلے رنگ کا ایک شعلہ سا لپکا جس کے مرکز میں سرخ روشنی تھی۔ کان پھاڑ دینے والا دھماکہ سا ہوا۔ میں نے گھبرا کر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ یوں لگا جیسے میں دیکھنے اور سننے کی قوت سے محروم ہو جاؤں گا۔ چند منٹ بعد ہر چیز اپنے معمول پر آنے لگی۔ میں نے اپنی آنکھیں فوراً کھول دیں۔ کالا بادل آگے گزر گیا تھا۔ سورج جو غروب ہونے کے قریب تھا مغربی افق پر صاف چمک رہا تھا۔ میں نے بے چینی سے وجاہت اور اس کے پراسرار ساتھی کی طرف دیکھا۔ وجاہت سریا کی قبر پر اوندھے منہ پڑا ہوا تھا۔ خرم بیگ یا اس کی روح یا اس کا بھوت، جو کچھ بھی آپ کہہ لیں، غائب ہو چکا تھا۔ میں تیزی سے آگے لپکا اور وجاہت کے قریب پہنچا۔ جب ہاتھ لگا کر اسے اٹھانا چاہا تو ٹھٹک کر رہ گیا۔ میں نے دیکھا وہ مر چکا تھا۔ شاید بجلی گرنے سے اس کی جان گئی تھی۔ میں صدمے سے گنگ ہو کر رہ گیا تھا۔ اسی وقت مجھے اپنے پیچھے بھاگتے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وجاہت کا چچا زاد اور 2-3 دوسرے مہمان اور مقامی نوجوان وہاں پہنچ گئے تھے۔ وہ بھی یہ منظر دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ انہیں کسی ملازم نے وجاہت کے اور پھر میرے اس کے پیچھے جانے سے آگاہ کر دیا تھا، اس لیے وہ ہمارے پیچھے بھاگے۔ چند نوجوانوں نے مل کر وجاہت کے بے جان جسم کو اٹھایا اور گھر کی طرف واپس چلے۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ اندوناک خبر گھر والوں تک کیسے پہنچاؤں، خصوصاً مریم تک، جو یقیناً اس وقت نئی زندگی کی امیدوں اور خوابوں کے ساتھ اپنے دلہا کا انتظار کر رہی ہوگی۔ مریم نے دور سے ہی ہمیں آتے دیکھ لیا تھا۔ اس سے پہلے کہ کوئی اسے روکتا، وہ پردے اور لوگوں کی پرواہ کیے بغیر دیوانہ وار ہماری طرف دوڑ پڑی۔ وہ وجاہت کو پکار رہی تھی۔ میں نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ مجھے دھکیلتی ہوئی وجاہت کے مردہ جسم پر گر پڑی اور بے ہوش ہو گئی۔ اس کا عروسی لباس اور پھولوں سے سجے خوبصورت بال مٹی اور کیچڑ میں لت پت ہو چکے تھے۔ اس کے دوبارہ ہوش میں آنے تک بہت سا وقت گزر چکا تھا۔ وہ ہوش میں تو آ گئی مگر حواس اس کا ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ اسے ماضی کا کچھ بھی یاد نہیں تھا، حال کی کوئی پہچان نہیں تھی۔ وہ کسی کو بھی نہیں پہچان رہی تھی، یہاں تک کہ اس کے اپنے ماں باپ بھی اس کے لیے اجنبی تھے۔ اس کی زبان کچھ بھی بولنے سے قاصر تھی۔ پھر اس نے کبھی بات نہیں کی، اسے اپنا کچھ بھی ہوش نہ تھا۔ وہ کچھ عرصہ اسی حالت میں رہی اور پھر ایک دن اتنی خاموشی سے مر گئی کہ دیکھنے والوں کو پتہ ہی نہ چلا کہ کب اس کا انتقال ہو گیا۔ زمیندار آفتاب بیگ اور اس کی بیوی بھی زیادہ دن زندگی کا ساتھ نہ دے سکے۔
لال محل فروخت کر دیا گیا اور ساری جائیداد ان کے دور اور قریب کے رشتہ داروں میں تقسیم کر دی گئی۔ وجاہت خان کی موت بلا شبہ آسمانی بجلی گرنے سے ہوئی تھی۔ وہ جس آدمی کے ساتھ قبرستان گیا تھا اس کے بارے میں ملازم لڑکے کی وضاحت اس قدر مبہم تھی کہ کسی کو کوئی واضح صورتحال پتہ نہ چل سکی۔ زمیندارنی نے بتایا تھا کہ وجاہت اپنی دلہن مریم کی خواہش پر قبرستان گیا تاکہ نکاح سے قبل ثریا کی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھا سکے۔ خرم بیگ کی موجودگی یا اس کے نظر آنے کا کسی نے کوئی ذکر نہیں کیا تھا، شاید وہ کسی کو نظر ہی نہیں آیا تھا۔ اس سانحے سے متعلق جو عجیب و غریب باتیں میرے علم میں آئی تھیں انہیں میں نے اپنے سینے میں چھپا لیا تھا۔ میں نے خرم کو اس واقعے کے بعد کبھی نہیں دیکھا اور نہ ہی اس کے متعلق کچھ سنا۔ میں یہ جانتا تھا کہ یہ بالکل ناممکن تھا کہ بحری جہاز کے ڈوبنے کے بعد اس کا کوئی ملا بے رحم پانی سے بچ پایا ہو۔ اب تو مجھے ایسا ہی لگتا ہے کہ یقیناً وہ خرم بیگ کی بے چین روح تھی جو اپنی محبوبہ کی موت کا بدلہ لینے آئی تھی۔ السلام علیکم۔